सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान ने स्पीकर डेस्क का घेराव कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने बजट पेश करने से कबल इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत की। कहा, ईरान पर हमला पूरे खित्ते के लिए खतरा है। आलमी बरादरी इसराइली जारियत का नोटिस ले। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 12% तक और पेंशन 8% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बजट का हजम 34 खरब 51 अरब रुपए रखा गया है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा। सिंध के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 8% इजाफे का फैसला। वज़ीर आला सिंध का एम्बुलेंस सर्विस और मोबाइल तशखीसी यूनिट्स को देही इलाकों तक तोसी देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया। नए बजट में कराची की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी के फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रकूम मुख्तस की गई। कराची की इलेक्ट्रिक बसों के काफिले में अगस्त तक मजीद 100 बसें शामिल की जाएंगी। कोरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की बेहतरी के लिए इक़दामात भी बजट का हिस्सा हैं। वज़ीर आला सिंध ने 4 IBA कम्युनिटी कॉलेजेस के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा, तालीम के लिए बजट में 12.4% इजाफा किया गया है। तालीम के लिए 523.73 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। प्राइमरी तालीम का बजट 136 अरब रुपए से बढ़कर 156 अरब रुपए, सेकेंडरी तालीम का बजट 68 अरब रुपए से बढ़ाकर 77 अरब रुपए कर दिया गया। नए माली साल में 4400 असातिज़ा और अमले की भर्ती का फैसला। 34,100 से ज़ायद प्राइमरी स्कूलों की अलहदा बजट अखराजात फराहम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सेहत के लिए 326.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में कहा, सेहत का बजट पिछले साल के 302.2 अरब रुपए के मुकाबले में 8% ज़्यादा रखा गया है। 140.9 अरब रुपए सेहत के इदारों और यूनिट्स को ग्रांट्स की मद में दिए जाएंगे। SIUT के लिए 19 अरब रुपए, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के लिए 16.5 अरब रुपए रखे गए हैं। लाड़काना में एक नए अस्पताल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी माली साल 2025-26 का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने 2119 अरब रुपए का बजट पेश किया। पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम अज़ कम माहाना उजरत 36,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की सिफारिश। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल के अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया है। 157 अरब रुपए सरप्लस रखा गया है। इसराइल के ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़ज़ाई हमले। इसराइली हमलों में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी समेत मुतादिद फौजी कमांडर्स, 6 जौहरी साइंसदान और आम शहरी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के आला मुशीर अली शमखानी इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 5 मरहलों में ईरान के 8 मकामात पर हमले किए। हमलों में दारुल हुकूमत तेहरान और अतराफ की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी जनरल हुसैन सलामी की जगह पासदारान इनकलाब के कायम मुकाम कमांडर इन चीफ मुकर्रर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी को ईरान की मुसल्लह अफवाज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी को शहीद मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का जानशीन मुकर्रर किया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अहम अबूरी फौजी तकर्रुरियाँ कर दी हैं। इसराइली हमलों के बाद ईरानी शहर मशहद कुम में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। कुम में वाक़े मस्जिद जुमकिरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया। ईरानी अवाम का सियोनी हुकूमत के खिलाफ सख्त इंतकामी कार्रवाई का मुतालबा। इससे कबल गुज़िश्ता साल इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले से निशाना बनाने के बाद कुम की मस्जिद में इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम लहराया गया था। इसराइल सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सख्त रद्दअमल।
قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا جرم کیا۔ اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل کو اپنی اس حرکت کا بھرپور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنا شیر سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اسرائیل نے رات کے اندھیرے میں جارحیت کی، جس کے نتیجے میں ہمارے متعدد شہری، فوجی، جنرل اور سائنسدان شہید ہوئے۔ ایرانی صدر پزشکیان کا بیان، کہتے ہیں ایران نے گزشتہ 200 سال میں کبھی کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ انتقام اور دفاع ہمارا قانونی اور جائز حق ہے۔ وطن کے دفاع میں نہ پہلے کبھی ہچکچاہٹ کی اور نہ آئندہ کریں گے۔ اسرائیل نے ایران حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، آپریشن میں ایران کے اسٹریٹجک فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد ایران بھر میں ہنگامی حالت نافذ ہے۔ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملے کیے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کر دیا۔ چند گھنٹوں میں ایران کی طرف سے 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل کی جانب آئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کر دیا، کہا اگلے کچھ گھنٹے ہمارے لیے مشکل ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کے خدشے پر اسرائیل میں ہائی الرٹ۔ اسرائیل میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ حکومت کا شہریوں کو بم شیلٹرز کے قریب رہنے کا مشورہ۔ اسرائیلی فضائی حملے کے بعد تہران سمیت کئی شہروں میں کشیدگی برقرار۔ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام کمرشل پروازیں معطل کر دی گئیں۔ اندرون اور بیرون ملک جانے والی تمام پروازیں تا حکم ثانی روک دی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی خدشات اور ممکنہ مزید حملوں کے پیش نظر ایویشن حکام نے فیصلہ کیا۔ ایئرپورٹس اور فوجی تنصیبات پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد پاکستانی شہریوں اور زائرین کی سہولت کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال۔ یونٹ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کام کرے گا۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں اور زائرین کو تمام سہولیات فراہم کرے۔ اس سلسلے میں سفارت خانے کا ہاٹ لائن نمبر بھی جاری کر دیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ قرارداد حکومت اور اپوزیشن نے مشترکہ طور پر پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا، پاکستان اسرائیل بلا جواز ناجائز جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ حملہ ایرانی ریاست کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی مسلسل جارحیت نے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کو سنگین خطرات سے دوچار کیا۔ قرارداد میں عالمی برادری سے ایران پر اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ قرارداد میں ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اسرائیل نے ہمارے برادر اسلامی ملک ایران پر حملہ کیا۔ پاکستان نے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران اپنے دفاع کا بھرپور حق رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ بیان میں کہا، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹرڈ اور بین الاقوامی قانون کی سراسر خلاف ورزی ہیں۔ حملوں میں جانوں کا ضیاع پر اسرائیل کی عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حملے میں نقصانات پر ایران کی عوام سے اظہار ہمدردی کیا۔ کہا، اسرائیل کا سنگین اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل تشویشناک ہے۔ پہلے سے غیر مستحکم خطہ کشیدگی سے مزید غیر مستحکم ہو جائے گا۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کشیدگی مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ کشیدگی مزید بڑھی تو خطے اور عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی اسرائیل کی ایران پر بلا اشتعال حملے کی مذمت۔ کہا، ایران پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ خطے کے امن اور استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ سے مطالبہ ہے کہ وہ کشیدگی کم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ذمہ دار ممالک اور اقوام متحدہ بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے لیے مل کر کردار ادا کریں۔
پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت، حملوں کو ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا مکمل اور قانونی حق حاصل ہے۔ عالمی برادری خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن یقینی بنانے میں کردار ادا کرے۔ سعودی عرب نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کر دی۔ اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سے فوری اقدام کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، اسرائیلی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی ہیں، گھناؤنے حملے ناقابل قبول ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جارحیت کو فوری طور پر روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ مختلف ممالک نے اسرائیلی جارحیت کو عالمی قوانین کی سرین خلاف ورزی قرار دیا۔ عالمی برادری کی فریقین سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ عمانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، ایران پر حملہ UN چارٹر کے منافی ہے اور اسرائیلی رویہ ناقابل قبول ہے۔ چین کا اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی اسرائیل اور ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ مشرق وسطی میں کسی بھی قسم کی فوجی کشیدگی کی شدید مذمت کر دی۔ کہا، اسرائیل اور ایران دونوں تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسرائیل کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں پر تشویش ہے۔ ایران پر حملوں کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھا۔ اس بات کی یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ اس میں ملوث نہیں۔ ضرورت پڑنے پر اسرائیل کے دفاع میں مدد فراہم کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، امریکی فوج نے آپریشن میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ امید ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے گا۔ ایران پر اسرائیلی حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان۔ کہا، اسرائیل نے مطلع کیا تھا کہ وہ یہ کارروائی اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے امریکی افواج کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ ہم اپنے علاقائی اتحادیوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ PIA نے گلف ممالک سمیت ٹورنٹو اور پیرس جانے والی پروازوں کا فلائٹ پلان تبدیل کر دیا۔ ترجمان PIA کے مطابق گلف جانے والی پروازیں عمان کی فضائی حدود استعمال کر رہی ہیں۔ سعودی عرب، بحرین اور UAE کی پروازیں مسقط فلائٹ انفارمیشن ریجن سے ہوتی جا رہی ہیں۔ خطے میں سیکیورٹی صورتحال کے باوجود پاکستان کی فضائی حدود مؤثر طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ سے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ فوری، غیر مشروط اور دائمی جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی صورتحال پر خصوصی سیشن میں قرارداد منظور کی۔ پاکستان قرارداد کو اسپانسر کرنے والے ممالک میں شامل۔ قرارداد کے حق میں 149 اور مخالفت میں 12 ووٹ آئے۔ 19 اراکین غیر حاضر رہے۔ قرارداد میں اسرائیل کی جانب سے بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے سبب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 10% تک اضافہ ہو گیا۔ برنٹ خام تیل $76 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ WTI خام تیل $75 فی بیرل میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کیا۔ عالمی سطح پر سنتاس معاہدے، مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کا ایشو اٹھ رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو۔ کہتے ہیں، پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ یورپ GSP+ جاری رکھے اور بھارتی جارحیت کو روکے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد نے بیلجیم کی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات کی۔ اسرائیل، فلسطین اور ایران کا تنازع بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے خوف کی فضا پیدا ہو گئی۔
دنیا کی لیڈرشپ پہلے جنگی جنون کو روکتی رہی، اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب، کہا کشمیر اور غزہ میں ریاستی دہشت گردی کا بازار گرم ہے، جنگیں آزادیوں کا قتل کریں گی، انسانی حقوق کی جدوجہد کا قتل ہوگا۔ پاک بھارت جنگ میں امریکی صدر کا کردار قابل ستائش تھا۔ چکوال میں موٹر وے M2 دھرا پل کے قریب تیز رفتار کار حادثے کا شکار، 4 افراد جاں بحق 2 زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ کار میں سوار افراد راولپنڈی سے لاہور جا رہے تھے۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس اور امدادی ٹیمیں فوری طور پر پہنچ گئیں۔ جاں بحق افراد کی لاشیں ٹراما سینٹر منتقل کر دی گئیں۔ پولیس نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پاکستان کے سابق ویمنز ٹیم کی کپتان ثنا میر نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے دوران روایتی گھنٹی بجا کر کھیل کا آغاز کروایا۔ ثنا میر اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی ویمن کرکٹر بن گئی ہیں۔ حال ہی میں ثنا میر کو ICC ہال آف فیم میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ قومی ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ محمد یوسف نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ محمد یوسف دورہ نیوزی لینڈ میں بطور بیٹنگ کنسلٹنٹ ٹیم کے ساتھ تھے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں کوچنگ اسٹاف میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق محمد یوسف نے نجی مصروفیات کی وجہ سے اپنا استعفیٰ PCB کو بھجوایا۔ اور بابر اعظم کی بگ بیش لیگ کے 15ویں ایڈیشن میں انٹری، بابر اعظم کا سڈنی سکسرز سے معاہدہ طے پا گیا۔ بابر اعظم BBL 15 کے مکمل سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے۔ سڈنی سکسرز کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار، کہتے ہیں سڈنی سکسرز جیسی کامیاب ٹیم کا حصہ بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ BBL میں ڈیبیو کا شدت سے منتظر ہوں۔